अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। जब सर्दी शुरू होती थी तो हज़रत उबैद बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ए अहले ईमान, तुम्हारी नमाज के लिए रात लंबी है और दिन रोज़े के लिए छोटा है, लिहाजा फ़ायदा उठाओ। अच्छा, ये बात जब आज मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो हमें बताते होते हैं, मतलब हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से, अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं। जब भी सर्दियाँ हो जाती हैं तो कहा जाता है कि यार रोज़े रखने के बड़े अच्छे दिन हैं और इन दिनों में रोज़े बड़ी आसानी से रख लिए जाते हैं। तो मैं ये समझती थी कि प्यास नहीं लगती, शायद गर्मी की शिद्दत नहीं महसूस होती, वरना रोज़े में तो शदीद प्यास महसूस होती है और प्यास जो की वजह से ही हम जो है रोज़े को बड़ी मुश्किल से रख पाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रख लेते हैं। इसलिए शायद मुश्किल लग रही होती है और सर्दियों में जो है वो प्यास इतनी नहीं लगती, पानी की इतनी जो है वो तलब नहीं होती। लेकिन नहीं, वो अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो समझ आ रही है कि नहीं, दिन छोटे होते हैं, टाइम जल्दी गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता आपका रोज़ा कंप्लीट हो जाता है। और इस हिसाब से, और जब मैंने ये कॉल पढ़ा हज़रत उबैद बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह का, तो मुझे ये ख्याल आया कि नहीं, सिर्फ आज के वक्त नहीं, आज से कई हज़ार साल पहले, बहुत वक्त पहले भी इस बात का फ़ायदा उठाया जाता था और इस बात को गनीमत जाना जाता था कि मुसलमानों के लिए इजी हो गया है। रातें लंबी हैं, पूरी पूरी रात आपके पास मौजूद है, आप उसमें आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उठकर वज़ू करके तहज्जुद पढ़ सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं और इसी तरह दिन में आप रोज़ा रख सकते हैं। और ये फ़ायदा मंद है इबादत गुजार लोगों के लिए। और हम लोगों को देखो, हम लोगों सी सर्दी करते रहते हैं और कहते हैं कि हाय सर्दी, उफ सर्दी, लेकिन मुसलमान जो है वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और उठाना चाहिए। हाय माशाल्लाह। देखें जनाब, मैं मरियम को आज मिस कर रही थी और मैं सोच रही थी, काफ़ी दिन से मुझे मरियम का कोई नोटिफिकेशन नज़र नहीं आया, या शायद मुझे नहीं मिला, या उसने अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया। आप सब जानते हैं मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज मैं सोच ही रही थी कि भाई मरियम कहाँ गायब। और मुझे अभी अभी नोटिफिकेशन मिला है, मरियम का कोई व्लॉग है, पता नहीं कोई फंक्शन है, आई थिंक वलीमा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, या कोई रस्म, आई थिंक दूध पिलाई रस्म शायद लिखा हुआ था, क्योंकि अभी अभी नोटिफिकेशन शो होकर वो हट गया सामने से। तो मरियम का भी व्लॉग आ गया, इंशाल्लाह वो भी देखती हूँ अपने रिएक्शन के बाद। आप सब भी ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने खूबसूरत से रिएक्शन की तरफ। अच्छा, मेरा रिएक्शन लेट हो गया है, मुझे बहुत ठंड लग रही थी सुबह और काफ़ी सारे मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने कल से रखे हुए हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी थी, लेकिन ये कि ठंड के मारे मैं बिल्कुल नहीं बना सकी। कल भी मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया शाम में, आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं शूं कर रही होती हूँ, नज़ला लगा हुआ होता है, बुखार हो रहा होता है, आवाज़ भी काफ़ी भारी हो रही होती है। मैं कहती हूँ अगर मैं इस हालत में भी रिएक्शन बनाती हूँ तो ऑडियंस कहेगी अरे ये क्या मजबूरी थी कि इस हालत में भी आपको बात करनी पड़ी। लेकिन ये फिर मेरे पॉइंट्स रह जाते हैं और टॉपिक भी चेंज हो चुका होता है, लेकिन वो चीज़ें फिर पड़ी रह जाती हैं और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उस कंडीशन में, अगर मेरी हिम्मत हो, मुझे मौका मिले तो मैं बात करूँ। मैं फिर ये सोच कर चुप हो जाती हूँ कि ऑडियंस कहेंगी इतनी बीमार हो और नज़ले से शूं कर रही हो, आवाज़ इतनी भारी हो रही, तो क्या ही ज़रूरत थी रिएक्शन देने की। लेकिन खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए तब भी रिएक्शन बना दिया करेंगे, समझा करें बात को, हम पूछना क्या चाह रहे हैं आपसे। खैर, कल जो है राबिया का मैंने थंबनेल देखा, सितारा वहाँ से निकल चुकी, राबिया ने भी अपनी वीडियो अपलोड की और राबिया का थंबनेल जो है वो मुझे काफ़ी हैरत में डाल गया। और देखें, आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और छेद करने के लिए टाइम भी नहीं लेते। एक होता है ना, चलो आपने कुछ हफ्ते लिए, कुछ महीने लिए, कुछ दिन तो ले लेते आप नमक हरामी के लिए, लेकिन नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती। पता नहीं लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन ये बात गलत की है राबिया ने थंबनेल पर लिखा है, क्या कौसर अपनी मर्जी से गई, और साथ क्वेश्चन मार्क डाला। अब आप मुझे बताइएगा, सितारा का कल का थंबनेल था कि कौसर चली गई, ठीक है, और सितारा ने ये आकर बताया कि कौसर के भाई की आई थिंक एंगेजमेंट है और इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं इनकी फैमिली में, तो कौसर कुछ दिन मज़ीद जो है वो पंजाब में रहना चाहती है, मतलब अपने गांव में रहना चाहती है, और सितारा और साजिद और बच्चे वापस चले जाएंगे और कौसर शायद बाद में साजिद भाई जाए कौसर को लेने के लिए, या कौसर को कोई भाई उसे छोड़ना है, जो भी इनका तरीक़ाकार होगा वो ये कर लेंगे। लेकिन सितारा ने ये दिखाया है कि कौसर अपनी मर्ज़ी से अपने जो है वो गाँव में अपने ख़ानदान के फंक्शंस अटेंड करना चाह रही है और वो रुकना चाह रही है कुछ दिन गाँव में। लेकिन राबिया साहिबा ने यहाँ आकर जो है वो थंबनेल लगा दिया, क्या कौसर अपनी मर्ज़ी से गई, साथ क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को ये ख्याल दिलवा रही है कि कौसर को भेजा गया है, कौसर को सितारा ने जो है वो ये कहा है कि आप जो है ना गाड़ी में जगह नहीं है और आप ऐसा करो कुछ दिन तो यहाँ अपने माँ बाप के पास गुजारो। वरना देखिए किसी के जहन में ये बात नहीं आई, सिवाय हेटर्स के ही किसी के जहन में बात नहीं आनी थी। और हेटर्स के जहन में भी बात डालना
بڑے اچھے طریقے سے ڈال دیا آپ لوگوں نے، ہیٹر سپورٹر سب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، کیونکہ سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ کیا کہیں ستارہ نے کوثر کو بھیجا؟ آپ لوگ خود ستارہ کا کھاتے ہیں اور دنیا کے سامنے آپ ستارہ کا نام لیتے ہیں کہ ستارہ یہ ستارہ وہ، لیکن اندر خانے یہ ستارہ کو خود پریشرائز کرتی ہیں. اب کہیں نہ کہیں یہ ستارہ کو بلیک میل بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک طرح سے ایک ہنٹ دی ہے اس نے ستارہ کو کہ مجھے یاد رکھنا، مجھے ساتھ ساتھ رکھنا، مجھے نجمہ سے پیچھے نہیں کرنا، تمہارے کچھ راز ہیں جو میرے پاس ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ گھر کی بات، اندر کی بات کچھ ہے نہیں ہے، کیونکہ دیکھو لگ ایسے رہا ہے نا، لگنے کی بات ہے. آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہاں بات کو لے کر جا رہی ہیں، لیکن نہیں، جب کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اس کا جو فوراً سے آپ کے دماغ میں ایک ری ایکشن قائم ہوتا ہے نا، تو وہ سمجھ جائیں آپ کہ اگلا آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. تو مجھے یہی لگا ہے کہ یہ ستارہ کو کہیں نہ کہیں بلیک میل کرنا چاہ رہی تھی کہ اب کوثر جو ہے، کیا اس کو ساجد بھائی نے کہا ہے کہ تم جو ہے اپنے میکے میں رہو کچھ دن اور اس کے بعد آنا؟ کیا اس کو ستارہ نے کہا ہے کہ فی الحال گاڑی میں جگہ نہیں ہے، تم یہاں رک جاؤ بعد میں آنا؟ حالانکہ میرے خیال سے ستارہ نہیں روکے گی اس کو. کیونکہ دیکھیں ستارہ جب جا رہی تھی تو مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ تھا، اور اب تو ان کے ساتھ مصطفیٰ بھی نہیں ہے، اور فوزیہ کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ فوزیہ کو لے کر جائے گی. میرے خیال سے تو وہ فوزیہ کو بھی نہیں لے کر جائے گی. میرے خیال سے تو گاڑی میں جگہ ہی جگہ ہے. جب یہ آ رہے تھے یہاں گاؤں ان کے، تو ان کے گاڑی میں جو ہے وہ فوزیہ تھی، کوثر تھی، مصطفیٰ تھا. ٹھیک ہے، تو اب مصطفیٰ اور فوزیہ دونوں نہیں ہیں، تو پیچھے جو ہے وہ آیت اور طیبہ اور کوثر تو بیٹھ سکتے تھے آرام سے. لیکن لوگوں کے دماغ میں بات ڈالنا. اچھا، نجو کے بارے میں بات کہوں، میں اس چیز کو بہت سوچتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ نجو کو کہتے ہیں کہ نجو بلیک میلر ہے. نجو نے ستارہ کو شادی سے پہلے، مطلب شادی سے پہلے نہیں، خیر وائی ٹی سے پہلے بہت زیادہ بلیک میل کیا. وائی ٹی کے بعد بھی اسٹارٹ میں اس نے بہت بلیک میل کیا، پریشان کیا. لیکن آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ رابعہ بھی کچھ کم نہیں ہے؟ رابعہ سیم ہی چیز کر رہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ رابعہ اب کر رہی ہے. نجو تب کر رہی تھی اور رابعہ جو ہے وہ اب کر رہی ہے. پبلک کے سامنے جو ہے وہ اس کو بلیک میل کرتی ہے گھر کی چیزیں. دیکھیں میں یہاں یہ نہیں کہوں گی، اب ہیٹرز یہ کہیں گے کہ بلیک میل کیوں ہوتی ہے، آخر کچھ ہے بات ہے تو بلیک میل ہوتی ہے. دیکھیں ولاگ جو ہے نا، ولاگ آپ کا فیملی ولاگ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں اتنا ہی دکھائیں گے جتنا آڈینس دیکھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، یا جتنا اگلا، مطلب مثال کے طور پہ کوثر سے ریلیٹڈ جتنا ساجد دکھانا چاہ رہا ہے یا کوثر خود دکھانا چاہ رہی ہے، یا جتنا ستارہ کو بہتر لگ رہا ہے اتنا ہی دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ نہیں. لیکن اگر اس سے زیادہ کی گہرائی میں ہم لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ فیملی ولاگنگ نہیں رہ جاتی نا. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنی ڈرٹی لانڈری بھی آپ لوگ یہاں لا کر رکھیں، اور اپنی جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ پرسنل آپ لوگوں کے جتنے بھی آپس میں کلیشز ہیں آپ وہ بھی لا کر یہاں رکھیں. تو وہ چیز پھر فیملی ولاگنگ نہیں رہتی، بلکہ وہ ٹینشن کا ایک، میں کہتی ہوں پنڈورا باکس ہوتا ہے پھر آپ کا ولاگ. تو اس لیے نہیں لوگ اندر کی باتیں دیکھنا چاہتے، نہ کوئی دکھانا پسند کرتا، اور میرے خیال سے ہونی بھی نہیں چاہیے. کیونکہ ولاگ آپ لوگ ریلیکسیشن کے لیے دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، کسی چیز کو، کسی اور کے جو ہے کلچر کو انجوائے کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی میں کیا ہوتا ہے، ان کے کلچر میں کیا ہے، ان کی کنٹری میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے لیے ہوتا ہے. پھر اندر خانے ایسی چیزیں کر کے پھر تھمبنیل پہ ایسی چیزیں لگانا، تو آپ پبلکلی جو ہے وہ رابعہ سسٹر آپ جو ہیں پبلکلی یہاں کہیں نہ کہیں بھنڈ ضرور جان بوجھ کے مار کر جاتی ہیں، اور ستارہ کو کہیں نہ کہیں آپ پریشرائز کرتی ہیں، اور پھر اس چیز کا ہیٹر فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ہیٹر آنٹی کل ایک لگی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ستارہ نے جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں شاپر دکھائے اور کہا کہ یہ کھانا بانٹنے جا رہی ہیں، لیکن وہاں پر جناب کچا گوشت تھا، پکا ہوا نہیں تھا. مطلب یہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ستارہ نے جو ہے وہ کچا گوشت بانٹا ہے، اور بول رہی تھی، کہتی کچا گوشت بانٹ کر سب کو کہتی کھانا بانٹنے جا رہی ہیں، کھانا بانٹنے جا رہی ہیں. تو محترمہ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس نے گوشت کچا بانٹا یا پکا بانٹا، تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کچا گوشت جو ہے وہ بچیاں بانٹنے جا رہی تھیں؟ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ستارہ نے تو دکھایا اور کہا بھی اپنے بلاگ میں، بار بار اس نے کہا کہ لوگوں کے گھروں میں بھی کھانا بھیجا ہے، کچھ لوگوں کو گھر پہ بھی بلایا ہے کھانا کھانے کے لیے. مطلب یہ کہ ستارہ نے دور دور کے گھروں میں کھانا بھیجا ہے، اور ویسے ہی دیگ نہیں بنوائی. ساتھ ہی یہ کہتی ہیں ایک ہی دیگ تھی، ٹھیک ہے، چھوٹی سی، اور یہ اس نے جو ہے وہ کھلائی ہے یا بانٹی ہے، یہ تماشا لگا رہی ہے، جھوٹ لگا رہی ہے. نہیں، ایک دیگ نہیں تھی، کیونکہ رابعہ نے بھی اپنے بلاگ میں کہا تھا دیگیں بن چکی ہیں، اور 2 دیگوں کی جگہ تو ستارہ نے بھی دکھائی تھی جہاں پر جو ہے وہ کھڈے جو ہے اس نے بند کروائے تھے. آئی تھنک کاشف کے بیٹے سے، کہ یہاں پر آ کر اس میں مٹی، نہیں کاشف کے بیٹے سے نہیں، رمضان کے بھائی سے اس نے کہا تھا کہ اس میں مٹی ڈال کر ان کو بند کر دو. ٹھیک ہے، تو اس نے بند کر دیا تھا. آئی تھنک وہی تھا، رمضان کا بھائی تھا چھوٹا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ 2 دیگیں بنی تھی، تو 2 دیگیں جو ہیں وہ پھر گھر میں تو چٹ نہیں ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے، دوسرے دن ہی ستارہ آئی ہیں، نکلی ہیں، ایک دن ہی اور رہی ہیں اس کے بعد. تو پھر کھانا بانٹا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو خود سے تکے لگانا کہ کچا گوشت تھا، اور کچا گوشت بھی بانٹا جاتا ہے، پکا ہوا بھی بانٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو دور کی جگہیں ہوئی ہوں گی وہاں یقیناً پھر کچا گوشت بھیج دیا گیا ہوگا، جو قریب کے ہوں گے وہاں پکا بھیج دیا گیا ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہتی ہے کہ اس بندی نے
جو ہے وہ ہاں گاؤں میں جب اس نے مدرسے میں کھانا بھجوایا تو اس نے پتیلے کا ڈھکن ہٹا کے دکھایا کہ یہ میں بھیج رہی ہوں، تو یہ کیا تک تھا، دکھانے کی کیا ضرورت تھی. اور جو نان تھے، روٹیاں تھیں، وہ ساجد پورے گھر میں کیٹ واک کر رہا تھا، روٹیاں پکڑ پکڑ کے کیمرے میں دکھا رہا تھا کہ ہم اتنا دیتے ہیں، ہم اتنے دیالو ہیں، تو یہ کیا تک بنتا تھا، دکھانے کی کیا ضرورت تھی. اچھا جب اس نے نہیں دکھایا، صرف شاپرز دکھائیں، تب آپ نے کہا کہ اس نے کیوں نہیں دکھایا، اس نے کیوں چھپایا. یہ کہہ رہی تھی کہ کچا گوشت تھا اور وہ انڈین جو بہنیں ہیں ان کے نیچے لگی ہوئی ہے اور وہ نہیں دکھاتی کچا گوشت کیونکہ وہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اس نے چھپایا. اور جب اس نے کھانا دکھایا تو کہتی ہے کہ اس نے دکھاوا کیا اور اس نے بتایا کہ ہم اتنا اتنا دیتے ہیں. اچھا مطلب یہ کہ اگر ان شاپرز کے اندر جو وہ کھانا بانٹ رہی تھی اور اس نے نہیں دکھایا، اگر وہ دکھا دیتی تب بھی آپ نے کہنا تھا کہ یہ دکھاوے کر کر کے کر رہی تھی کہ میں ایک ایک گھر میں کتنا کتنا کھانا بھیج رہی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس نے مدرسے کا دکھایا اور اس نے یہ مطلب اس نے دکھایا تو بھی گنہگار، نہیں دکھایا تو بھی گنہگار. مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے صرف ایشو کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسی طریقے سے بھی آپ لوگوں نے ایشو کریٹ کرنا ہے، آپ لوگوں نے باتوں کو نہیں سمجھنا. بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث کرنا بھی گناہ ہے. تو کیا ہم آپ کو جاہلوں کی کیٹیگری میں کنسیڈر کر لیں کہ جو وہ دکھا رہی ہے اس پہ تکلیف، جو وہ نہیں دکھا رہی اس پہ تکلیف. اور یہ کہہ رہے تھے کہ کچا گوشت چھپا رہی ہے انڈین آڈینس کی وجہ سے، اور اگر میں کہتی ہوں اگر ایسا کر رہی ہے تو بہت اچھا کر رہی ہے. ہم سب کے اوپر فرض ہے ایک دوسرے کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھنا، ہم سب پر فرض ہے. اور ستارہ اگر اس چیز کو کر رہی ہے تو بہت اچھا کر رہی ہے. اس چیز کے لیے میں ستارہ کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی آئی ہوں، آج بھی کروں گی اور آئندہ بھی کرتی رہوں گی. یہ چیز مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کی اگر آڈینس نہیں پسند کرتی آپ نہ دکھاؤ. ستارہ جانتی ہے اس کی 80% آڈینس جو ہے وہ انڈیا سے ہے. ٹھیک ہے، اس میں مسلم بہنیں بھی ہیں، نان مسلم بہنیں بھی ہیں. تو ایک چیز جو ہے جس کو دکھانا ضروری نہیں ہے تو پھر نہیں دکھایا تو اچھا کیا. ساتھ میں یہ محترمہ یہ بھی کہہ رہی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیقہ جو ہے اس میں بڑے بڑے جو ہوتے ہیں خاندان کے ان کو بٹھایا جاتا ہے، دعا کروائی جاتی ہے. تو اس نے خوب مذاق اڑا، اس نے کہا فاروق نہیں تھا وہاں پر اور کوثر کے ماں باپ نہیں تھے اور کوئی بڑا بھی نہیں تھا، گاؤں کے بڑے بزرگوں کو تو اس نے ویلیو نہیں دی، اس نے بٹھا کر دعا نہیں کروائی، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیسے عقیقہ کرتے ہیں. دیکھیں عقیقہ کی ایک دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ گھر والے خود پڑھ لیتے ہیں. اس کے لیے کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ خاندان کے بڑوں کو اکٹھا کریں، اکٹھا بٹھائیں. جب تک وہ دعا نہیں مانگیں گے وہ دعا قبول نہیں ہوگی. ہم بھی اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں اور میں ہمیشہ جب بھی کرتی ہوں تو میں اپنے بچوں کے عقیقے میں جو ہے وہ کھانا یا گوشت جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ باہر ہی تقسیم کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو سب کی اپنی مرضی ہوتی ہے. مرضی اپنے گھر میں بلا کر آپ کھلا رہے ہیں لوگوں کو، مرضی ہے آپ پکا ہوا دے رہے ہیں، مرضی ہے آپ کچا دے رہے ہیں. تو پھر آپ جو ہے اپنی طرف سے چیزیں کریٹ کرنا، میں نے تو اس طرح نہ کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے، نہ اس کو فرض سمجھا جاتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کرنا برا ہے، کر لیں تو اچھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے، عقیقہ ہو جاتا ہے. اور عقیقہ سے جو ہے وہ مجھے یاد آیا کہ کل ایک اور محترمہ تھیں جو کہ بالکل سیم ٹو سیم انہی کے عائشہ کی طرح کہتی ہیں سویٹر. ٹھیک ہے، سویٹر پہنا ہے اور سویٹر بھی نہیں پہنا بچی نے، اور خود تو سویٹر پہنا ہوا، سویٹر نہیں پہنا ہوا. ساتھ ہی وہ عقیقہ کو حقیقہ کر کے بول رہی ہیں. اور پھر جب ہم ان کو زہری کر کے بلاتے ہیں تب انہیں تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں سویٹر کون سا ورڈ ہے، سیم ٹو سیم ورڈز اگر آپ سارے جو ہیں وہ بولتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں کی لگتی ہیں ساتھ نا. محترمہ آپ بالکل سیم عائشہ کے ایکسنٹ میں سویٹر کہتی ہیں، حقیقہ کہتی ہیں آپ لوگ، تو پھر آپ اس چیز کو ڈائجسٹ بھی نہیں کرتی. اور ہاں، رابعہ کا نام لے کر ہمیشہ رابعہ کانی انہوں نے کہنا شروع کر دی ہے. یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جو ہے آپ نجو کی سگی ہیں اور آپ رابعہ کی صحیح والی دشمن ہوئی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ لاڈ پیار میں تو اس کو جھڑولی چڑیل کہہ دیتی ہیں، وہ تو آپ بہنیں ہیں نا آپس میں، لیکن یہاں پر آپ رابعہ کے ساتھ صحیح جو ہے اپنی دشمنی نبھا رہی ہیں نجو کے چکر میں. ظاہر سی بات ہے جب آپ نجو کی بہن ہوں گی، جب نجو کو نفرت ہوئی ہوئی ہے رابعہ سے تو آپ کو بھی ہوئی ہوئی ہے. اچھا ایک اور چیز بھی کل بڑی دہرا رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ کہتی ہے جب مصطفیٰ جو ہے وہ ہونے والا تھا تو یہاں یہ ہوا تھا، تو جب کبھی کہتی ہے مصطفیٰ ہونے والا تھا تو وہاں وہ ہوا تھا، تو مصطفیٰ تو تمہارا جو ہے وہ کراچی میں ہوا تھا، تمہاری ماں تمہارے پاس تھی، تم بتاتی تھی کہ میری ماں میرے پاس تھی، اور تم تو گاؤں 3 دن سے زیادہ کے لیے جاتی نہیں تھی. پہلے جب تمہارے شوہر کو چھٹی ہوتی تھی تب تم 3-4 دن کے لیے گاؤں چلی جاتی تھی اور وہیں جا کر یوں بیٹھ جاتی تھی اور یہ ساری تمہارے پاس اکٹھی ہو کر تم سے جو ہے وہ کراچی کے قصے سنا کرتی تھیں. ہے زہری تمہیں بڑی رپورٹیں ہیں تمہیں، ہے نا، کہ کیا کیا ہوتا تھا. مطلب یہ کہ جب جو مصطفیٰ پیدا نہیں ہوا تھا تب کی سٹوریاں بھائی اس کے پاس ہے، بڑی پرانی آنٹی ہے. خیر
تھوڑی سی بات یہاں وقار سے ریلیٹڈ کریں گے، اور وقار سے ریلیٹڈ جو بات میں کرنے لگی تھی وہاں مجھے نینو بھی یاد آ گئی۔ نینو کا جو تھا سین سیناریو کیا چل رہا تھا کہ پہلے شاہ رخ نے آ کر کہا کہ جس ہوٹل میں وقار نے جو ہے وہ سیلیبریشن کی تھی اینیورسری میں، وہاں جو ہے نینو بھی گئی، مجھے کسی نے بتا دیا تھا، اور پھر بعد میں اس نے آ کر کہا کہ نہیں وہ ہوٹل کا نام کچھ اور تھا۔ یہاں کسی نے بھی یہ سوال نہیں کیا، کیونکہ اس بندے نے آ کر پبلک میں کہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، وہ کوئی اور ہوٹل تھا جہاں نینو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہوٹل تھا ہی نہیں جہاں جو ہے وقار نے اینیورسری سیلیبریٹ کی تھی۔ مطلب نینو جس ہوٹل میں گئی ہے وہ کوئی اور تھا، اور وقار نے جہاں اینیورسری سیلیبریٹ کی تو وہ کوئی اور تھا۔ تو نینو جس ہوٹل گئی ہے کہیں وہ کراؤن ہوٹل تو نہیں تھا؟ مسٹر شاہ رخ، آپ سے یہاں کسی نے سوال نہیں کیا، لیکن سوال تو بنتا ہے، کیونکہ آپ کی بیوی ایک ہوٹل میں گئی ہے۔ یہ کون سے ہوٹل میں گئی یہ ضروری نہیں ہے، سوال یہاں یہ کہ وہ ہوٹل میں چلی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں ستارہ کو بھی دلا کے کٹ گھرے میں کھڑا کیا تھا نا کہ وہ فلاں نہیں فلاں ہوٹل میں گئی تھی، فلاں نہیں فلاں نے اس کو ڈراپ کیا تھا، ایسے نہیں ایسے ہوا تھا۔ تو اب آپ کی بیوی جو ہوٹلز میں گھوم رہی ہے، یہ تو اچھی بات ہوتی کہ اگر وہ وقار کی اینیورسری پہ چلی جاتی تو چلو وہاں ہم سوال پوچھتے وقار سے، فاطمہ سے، کہ آپ لوگ ستارہ کے ساتھ غداری کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ نینو کا اپنا شوہر کہتا ہے کہ وہ وقار والے ہوٹل نہیں گئی تھی، وہ کسی اور ہوٹل گئی تھی، مجھے بتانے والے سے نام میں مسٹیک ہو گئی ہے، وہ کوئی اور ہوٹل تھا۔ مطلب آپ کی بیوی ہوٹل تو گئی تھی نا جس میں بھی گئی تھی، کیوں گئی تھی؟ آپ تو ساتھ نہیں ہیں، اور پھر وہ وقار کی اینیورسری والے جو ہے اس میں سیلیبریشن میں بھی نہیں گئی، پھر یہ ہوٹل میں کیا کرنے گئی تھی؟ کوئی اور ہوٹل، اور یہ گئی بھی کہیں کراؤن ہوٹل تو نہیں تھا؟ سوال بنتا ہے، اس سے آپ لوگ سوال پوچھیں۔ کسی نے بھی اس سوال کے اوپر بات نہیں کی۔ مجھے بخار تھا، میں اتنا سوچ رہی تھی کہ میں اس کے اوپر بات کروں، لیکن میں نے کہا کہ بھئی اب طبیعت ٹھیک ہے نہیں، لیکن آج یہ پوائنٹ ذہن میں واپس آیا تو میں نے ضرور یہاں رکھا ہے کہ کہیں وہ کراؤن ہوٹل تو نہیں تھا، یا وہ کوئی بھی ہوٹل تھا۔ آپ کی بیوی ہوٹلز میں کیوں گھوم رہی ہے؟ ان ہوٹلز کی وجہ سے ستارہ کو آپ لوگوں نے یہاں گندا کیا، ننگا کیا، رسوا کیا، برباد کیا۔ آج یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ شاہ رخ اپنی بیوی سے الگ ہے، شاہ رخ کو نکال دیا گیا ہے گھر سے، اور وہ نینو جب ہوٹلز میں گھومتی ہے اسی لیے وہ ولاگنگ نہیں کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کو پورا ولاگ بنانا ہوتا ہے، اور لوگ نوٹس کرتے ہیں ابھی کیا پہنا تھا، ابھی کیا بول رہی تھی، ابھی تو یہاں نہیں تھی، ابھی یہاں دکھا دیا، تو کہیں نہ کہیں پتہ چلتا ہے۔ تو ہوٹلز میں جاتی ہے، اس کے شوہر نے بھی آ کر پبلک میں بتا دیا، تو سوال کرو اس سے جیسے ستارہ سے کر رہے تھے۔ خیر دفع کریں، ہمارا کیا کام ہے ان معاملوں میں بولنا، ان چیزوں میں پڑھنا۔ بس تھوڑا سا مجھے جو ہے نا لائٹ مارنی تھی، اس طرف بھی آپ لوگوں کا دھیان دلوانا تھا کہ یہ ہوٹل کی کہانی کیا ہے۔ اگر وہ کسی بھی ہوٹل میں گئی ہے تو کیوں گئی ہے، وہ کون سے ہوٹل میں گئی، کہیں کراؤن میں تو نہیں گئی تو کیوں گئی، کس کے ساتھ گئی، کتنے گھنٹے کے لیے گئی، کس سے ملنے گئی، اور کوئی سی سی ٹی وی کچھ تو ہوگا نا وہاں پر، تو شاہ رخ کو وہ نکلوانا چاہیے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا نوائز ہو رہا ہوگا، ہمارے نیبرز میں جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے۔ خیر اچھا یہاں پر تھوڑی سی بات، اس کے لیے میں سوری کرتی ہوں، اچھا نوائز کے لیے سوری کرتی ہوں، ایکسکیوز کرتی ہوں آپ سے۔ انور چچا نے بھی کل تھوڑی سی بات کی تھی شاہ رخ سے ریلیٹڈ، اس نے کہا کہ شاہ رخ جو ہے پبلک میں آ کر کہتا ہے کہ میں گھر کے کام کرتا تھا، میں نوکر بنا ہوا تھا اور پھر بھی مجھے نکال دیا، تو تم چپ کر کے کام کرتے رہتے، نوکر بنے رہتے، تمہارا دال دلیا تو چل رہا تھا، تمہارا خرچہ تو چل رہا تھا، تم میاں بیوی یوں ہی یوٹیوب چلاتے اور اپنا گھر چلاتے، ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ تم داماد والی اکڑ نہیں دکھاتے اور تم جو ہے وہ پوچھے لگاتے رہتے۔ خیر مشورہ تو ان کا بھی صحیح تھا، ڈیزرو تو یہی کرتا ہے پوچھے لگانا۔ یہاں بات کر رہی تھی میں وقار سے ریلیٹڈ۔ وقار جو ہے اس نے کل بہت اوور ایکٹنگ کی اپنے ولاگ کے اندر، بہت ہی زیادہ اوور ایکٹنگ کی۔ میں جو ہے اس کو ستاتا ہوں، فاطمہ کو میں چھپ جاتا ہوں، فاطمہ پورے گھر میں بھاگتی ہے دوڑتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے فاطمہ نے اپنے ٹاپس پہنے گولڈ کے جو اس کو ساس نے دیے تھے، اور آئی تھنک ہسبینڈ نے کوئی رنگ دی تھی اس کو، وہ اس نے پہنی، اور اس کے بعد وہ جو ہے کہہ رہا تھا کہ چلو اب چلتے ہیں امی کو سرپرائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں امی کی آنکھیں کتنی ٹھیک ہوئی ہیں، تو امی دیکھ پاتی ہیں نہیں۔ اچھا اس کی امی کے پاس وہ اچھی دیر کھڑے رہے اور بولتے رہے کہ دیکھیں کچھ نیا ہے، کچھ نیا۔ تو میرے بھائی اگر کسی کی 0 میٹر آنکھیں بھی ہوتی، 6x6 بھی ہوتی نا، تب بھی اس کو وہ ٹاپس جو ہیں وہ ایک دم سے تبدیلی نہیں دکھائی دیتی، کیونکہ وہ جتنے چھوٹے چھوٹے ٹاپس ہیں، آئی تھنک ٹوٹل 10,000 کے بھی وہ نہیں ہوں گے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے ٹاپس وہ جو ہیں اس کے کان میں دکھ بھی نہیں رہے۔ میں انڈین کرنسی کے حساب سے بات نہیں کروں گی، انڈین کرنسی کے حساب سے تو شاید وہ 3,000 کے بھی نہیں ہیں، انڈین 3,000 کے بھی وہ ٹاپس نہیں ہیں، شاید 2.5، ہاں
2,500 تک بھی نہیں ہوں گے. گولڈ وہاں آئی تھنک یہاں سے قیمت بہت کم ہے گولڈ کی وہاں کی کرنسی کے حساب سے یہ ٹاپس جو ہیں وہ 2-2,500 کے ہوں گے, اور پاکستانی کرنسی میں زیادہ سے زیادہ یہ 9-10 ہزار کے ٹاپس ہیں. ٹھیک ہے, بالکل چھوٹے چھوٹے ٹاپس. تو وہ کس کو نظر آتے ہیں؟ ہاں اگر آپ اپنی امی کو جو ہے وہ کوئی دوربین پہناتے, کوئی ایسی چیز پہناتے تو پھر شاید نظر آ جاتا, تو اس طرح تو وہ نہیں دکھائی دیتے. تو اتنے بڑے بڑے جھمکے آپ کی ماں نے اس کو نہیں پہنائے تھے جو اب وہ تبدیلی نظر آ جاتی اس کے اندر. تو جتنی سی چیز پہنائی ہے اتنا ہی دکھایا. اب کیا اتنی سی چیز پہنانے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ 4 دن کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں نا, اس کو 4 دن کا کانٹینٹ بنا کر دکھا رہے ہیں کہ ہم نے جو چیز پہنائی ہے اب وہ نظر آ رہی ہے. بھائی اتنے بڑے بڑے جھمکے نہیں ہیں جو دور سے دکھیں گے, جان چھوڑ دو. اس 10,000 والی چیز کو تم 10,000 بار دکھا کر پتہ نہیں کتنے لاکھ کمانا چاہتے ہو. خیر, وہ بھی اس کی ماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وقار کے لیے گفٹ ہوگا, تمہارے لیے صرف ٹافیاں ہوں گی. صحیح ہے, تو وہ تو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے 10,000 لگائے ہیں, اب یہ 10,000 مزید 2 سال بعد ہی تمہارے اوپر کہیں خرچ ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ وقار کی زبان آپ دیکھیے کہ وہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے اور اپنے باپ کو کہتا ہے کہ بڈھی نے آنکھیں بنوا لی ہیں. ٹھیک ہے, بڈھی جو ہے اس نے آنکھیں بنوا لی ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جس بندے کو پڑھا لکھا سمجھدار سمجھتے تھے, اصل میں اس کی اتنی لچر زبان ہے, اتنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جس قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں, میرے دماغ میں اس وقت بالکل ورڈ نہیں آ رہا, لیکن اتنی فالتو کا ایکسنٹ, فالتو کی جو ہے میں کہوں گی اس کو الفاظ جو اپنی ماں کے لیے استعمال کر رہا ہے, اتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے کہ بڈھی نے آنکھیں لگوا لی ہیں. تو جو اپنی ماں کو اس طرح کی بکواس کر سکتا ہے, پتہ نہیں وہ بیوی کو کون سی بکواسیں کرتا ہوگا. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ دکھانے کے اور کھانے کے اور, ہاتھی کے دانت ہیں بھئی یہ لوگ. ٹھیک ہے, پبلک کے سامنے بہت اچھے بہت نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں, بیک سٹیج ان کی اتنی گندی زبان ہے. کل میں ایک ٹک ٹاک ویڈیو دیکھ رہی تھی, وہاں ایک لڑکا جو ہے وہ شیشہ وغیرہ اس طرح کچھ پی کر تو اپنی دلہن, مائیوں کا آئی تھنک مہندی کا کوئی فنکشن تھا, اپنی دلہن کے منہ پر جو ہے وہ اس کا اسموک سارا پھینک رہا تھا, دھواں کر رہا تھا. اور اتنا وہ جو ہے نا وہاں پہ لچا سا لگ رہا تھا, گھٹیا سا انسان لگ رہا تھا, لوفر لگ رہا تھا. لوگ کامنٹ سیکشن میں بہت کچھ لکھ رہے تھے, اور میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکی, یہ بچی تو برباد ہو گئی. تو اس قسم کے مردوں سے, اس قسم کے لوگوں سے اللہ بچائے ہمیں بھی, ہماری اولادوں کو بھی, ہماری اولادوں کے نصیبوں کو بھی اللہ اچھا کرے. ہماری بہن بیٹیاں جتنی بھی ہیں اللہ سب کے نصیبوں کو اچھا کرے, اور برے لوگوں سے بچائے. پتہ نہیں یہ ویسے کون سی لینگویج یوز کرتا ہوگا فاطمہ کے ساتھ. خیر جناب, لائک ضرور کیجئے گا, لائک کرنا نہ بھولیے گا. سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجئے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.